अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अब आप हम आगाज जी करते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, आपको जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम इसको आगाज करते हैं अपना अपने काम का। और ये सूरह बकरा की पहली 6 आयत हम पढ़ेंगे। और जैसा कि लिखा हुआ है, सूरह बकरा ये मदनी सूरत है। और बकरा का इस सबसे पहले तो इसका माना, बकरा कहते हैं गाय को। तो चूंकि इसके अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने एक गाय का जिक्र किया है जो बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था ज़िबा करने का, तो इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह बकरा है। और ये कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है। इसकी 286 आयात हैं, 40 इसके रुकू हैं। और ये मदीना में नाजिल होने वाली सूरत है। और इसके अंदर बहुत सारे अहकामात, निकाह के, तलाक के, इसी तरह जिस तरह आपने पढ़ा है कि कुरान मजीद के 5 उलूम हैं। एक तज़कीर भी अय्यामिल्लाह है, एक तज़कीर भी आलाइल्लाह है, एक तज़कीर बिल मौत है, एक तज़कीर बिल मुखासमा है, और एक इल्मुल अहकाम है। वो पांचों के पांचों ही सूरह बकरा में मौजूद हैं जगह ब जगह। तो बहरहाल ये सूरत जो है, इसके पहले फजाइल नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, शैतान उस घर से निकल जाता है। आपने भी फरमाया कि ये वो उन सूरतों में शामिल है जो जगमगाने वाली सूरतें हैं, कि ये सूरह बकरा और एक सूरह आले इमरान। तो क़यामत वाले दिन जो है, ये अपने पढ़ने वालों का साथ देंगी और उनकी मगफरत के लिए अल्लाह ताला से झगड़ा करेगी। ये इसकी फजीलत है। और इसके अलावा आपको पता है कि सूरह बकरा के अंदर ही आयतुल कुर्सी मौजूद है, जो कुरान मजीद की आज़म आयत में से एक आयत है, बल्कि उसको कुरान की सबसे आज़म आयत कहा जाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और उसके बारे में भी आपको इल्म होगा कि वो हर नमाज के बाद पढ़ी जाती है, सुबह और शाम के अस्कार में शामिल है। इसी तरह शैतान से बचाव के लिए बेहतरीन हथियार है, वो भी इसी सूरत के अंदर। इसी तरह इस सूरत के अंदर एक खास आयात है, वो आखिरी 285 और 286, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर से लेकर वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन तक ये नबी अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे अपने लिए रात सोते वक्त। तो बहरहाल ये सूरह बकरा है। और सूरह बकरा का ये आगे शान नुज़ूल है। थोड़ा सा ये आपको लिंक भेजा हुआ है कि तफसीरुल कुरान तफसीर का। मुख्तसर ये है कि ये जब मदीना के अंदर आप अलैहिस्सलाम आए, तो मदीना के अंदर आपको मालूम है एक गिरोह ईमान वालों का था, एक गिरोह यहूदियों का था। वो 3 गिरोह में बटे हुए थे, बनु नज़ीर, बनु कैनका और बनु कुरैजा। और उसके साथ एक गिरोह मुनाफिकीन का था, जो ऊपर ऊपर से मुसलमान थे मगर अंदर से वो इस्लाम को खत्म करने की तरफ थे। तो उस तनाजुर के अंदर ये सूरत नाजिल हुई है। अच्छा, अब इसका सबसे पहले आगाज होता है, तो उसके अंदर चीज है अलिफ लाम मीम। अब आप जानते हैं अलिफ लाम मीम अलग अलग पढ़े जाते हैं, इसको आप अलम नहीं पढ़ते, इसको आप पढ़ते अलिफ लाम मीम। तो इसका मतलब है कि इसको आप काट काट के पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम। और काटने को अरबी में कहते हैं कता करना। इस मुनासबत से इसका नाम है हरूफ मुकत्तात। यानी कि कुरान मजीद में वो हरूफ जो अलग अलग करके पढ़े जाते हैं, वो कहलाते हैं हरूफ मुकत्तात। कत्ता युकत्तु का मतलब होता है किसी चीज को बड़े ध्यान से, बड़े तनासुब से काटना। तो आप तमाम लोग तजवीद के कुलिये से वाकिफ होंगे कि आपने इसको कैसे पढ़ना है, अलिफ लाम मीम। तो इसको लंबा करना है, इसमें मद्दा करना है, जिस तरह भी है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ा जाता है। हरूफ मुकत्ताआत कुरान मजीद के अंदर 29 सूरतें ऐसी हैं जो हरूफ मुकत्ताआत से शुरू होती हैं। और मुनासबत ये भी है कि कुरान मजीद जिन हरूफ से बना है उनकी तादाद भी 29 है। अरबी अरबी हरूफ तहजी 29 हरूफ हैं। और कुरान की 29 सूरतों की इब्तदा में ये हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। इसमें आप जान सकते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हरूफ मुकत्ताआत के अंदर ये बात शामिल की है कि बाज़ जगह एक हरफ है, बाज़ जगह सिर्फ 2 हरफ है, बाज़ जगह 3 हरफ है, बाज़ सूरतें 4 हरफों से शुरू होती हैं और बाज़ सूरतें 5 हरफों से शुरू होती हैं। एक की मिसाल सूरह काफ है, काफ वल कुरानिल मजीद। इस तरह स्वाद वल कुरानिल जिक्र। और इस तरह नून वल कलमी वमा यस्तुरून, ये 3 सूरतें तो एक हरफ से शुरू होती हैं। और 2 हरूफ की मिसाल वो बड़ी मशहूर है, जो आपकी सूरत सूरह यासीन है, या सीन। इसी तरह हा मीम, इसे हवा मीम भी कहा जाता है। 25वें पारे में अक्सर सूरतें वो हा मीम से शुरू होती हैं। फिर 3 वाली जो मिसाल है वो आपके सामने सूरह बकरा की मौजूद है, अलिफ लाम मीम। सूरह आले इमरान भी अलिफ लाम मीम, इस तरह अलिफ लाम रा, ये 3 हरूफ है। और 4 वाली मिसाल है सूरह अराफ, अलिफ लाम मीम स्वाद, या अलिफ लाम मीम रा। तो ये 4 हरूफ की मिसाल है। और
5 حروف پر मुश्तमिल 2 सूरतें हैं जो 5 हरूफ के मुक़त्ताआत से शुरू होती हैं, जैसे सूरह मरियम है काफ हा या आइन साद, और सूरह शूरा है हा मीम आइन सीन कॉफ। अच्छा, ये तो हरूफ मुक़त्ताआत की थोड़ी सी बहस होगी, ठीक है जी। तो हरूफ मुक़त्ताआत के माने, ये मुफस्सिरीन का मुतफ़िका फैसला है कि इसके माने, हालांकि इसके बारे में बड़ा कुछ जिक्र किया जाता है और तकरीबन 25-26 कौल जिक्र किए जाते हैं कि इसका ये माना है, इसका ये माना है। तो साफ ज़ाहिर है इख्तिलाफ की वजह यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनके मानी से आगाह नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मानी वो अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इसका इल्म है। और अल्लाह ताला कुरान में भी सूरह आल इमरान में फरमाता है कि जो रासिखून फिल इल्म है वो क्या कहते हैं, कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, और वो दुआ पढ़ते हैं, और रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। तो ये रासिखून फिल इल्म वो हैं जो इस काम में नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कि जो कुछ भी है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल किया गया है। तो अगर हमें अलिफ लाम मीम का उसका माना इल्म नहीं है तो इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। जी, क्लियर हो गया क्लास को? जी क्लास, जी सर। चले जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, ये जैसा कि आप मुफस्सिर का पढ़ सकते हैं कि मजमूआ हदीस में कोई ऐसी सही हदीस मज़कूर नहीं है जो इन हरूफ के मानी पर रोशनी डालती हो। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ एक चीज़ मारूफ है जिसे कहा जाता है लौहे कुरानी। और लौहे कुरानी जो है वो आपको दुकानों पर मकानों में नजर आएगी, उसको लटकाया जाता है बरकत के तौर पर, और उससे लिखा जाता है कि इसको देखने वाले की मुश्किलें आसान हो जाएंगी और रिज़्क आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले कुरान और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित नहीं। उसकी वजह ये बात समझ में भी आती है कि एक चीज़ जिसका माने और मफहूम ही हमें मालूम नहीं है, और इसके बरक्स कुरान मजीद की वो आयात जिसका माना भी मालूम है, जिसका माना भी मशहूर है, जिसका माना हमें बिल्कुल पता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन चीज़ों पर अमल करें जिनका माना हमें मालूम है। और आपको पता है सूरह बकरा के अंदर अहकामात मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ो, अल्लाह कहता है हज करो, अल्लाह कहता है ज़कात दो, अल्लाह कहता है गरीबों को उनका हक दो, यतीमों को उनका हक दो, क़ूलू लिन्नासि हुस्ना। अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, व बिल वालिदैनि ihसाना, वालिदैन के साथ ihसान करो। तो अक्ल का तकाजा ये है कि हम उन आयात को ज़हन में रखें जिन आयात का माना भी समझ आता है, मफहूम भी समझ आता है, और अल्लाह वहदहू ला शरीक का हुक्म भी समझ आता है। इसके बरक्स लोगों ने ये एक चीज़ बना ली है लौहे कुरानी, कि वो इस लॉ को लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि इसमें बरकत नाजिल होगी। हालांकि पूरा कुरान ही बरकत वाला है, और पूरा कुरान, उस पूरे कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। शर्त लगाई है अल्लाह ताला ने कि ये शिफा और रहमत है, लेकिन लिल मोमिनीन। यहाँ आपसे सवाल है कि क्या हर आदमी को आप डॉक्टर के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं और आप उसे ऑपरेशन करने की इजाज़त देते हैं, या उसके लिए कोई ख़ास शराइत होती है? हो सकता है कि एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन डॉक्टर ना हो, तो उसे कभी भी आप सर्जन का काम नहीं सौंपते। जी, समझ आ गई थी आपको बात? ये आ रही है सर। मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब चाहिए। मैंने आपसे सवाल पूछा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ सर। जी, ये नेट जरा निकल गया आज। अच्छा, मैं पूछ रहा आपसे सवाल, मैंने ये पूछा था कि आप एक क्वालिफिकेशन मांगते हैं, क्या ये बंदा क्वालिफाई करता है कि नहीं करता? साफ ज़ाहिर है एक आदमी ने एमएससी कंप्यूटर किया हुआ है, मगर क्या आप समझते हैं कि वो ऑपरेशन करने या बाईपास या दिल का ऑपरेशन करने के लिए क्वालिफाई करता है? जी, नो सर। नो सर, किसी माहिर सर्जन को ही कहेंगे हम जी, कि वो साफ हम ज़ाहिर चाहेंगे। बिल्कुल 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 आपकी बात दुरुस्त है। आप कहेंगे क्वालिफिकेशन वेरी करती है, तो कुरान मजीद की क्वालिफिकेशन ये है, कुरान से रहमत और शिफा और हिदायत उन लोगों को मिलती है जो ईमान वाले और अल्लाह ताला से डरने वाले, अल्लाह ताला को याद रखने वाले और अल्लाह ताला की हदूद को मानने वाले हैं, क्योंकि कुरान मजीद ने इसके बारे में वजाहत फरमा दी है। तो लिहाजा जो हुक्म अल्लाह ताला के वाज़ेह हैं हमें उनको मानना चाहिए, और अपनी तरफ से चीज़ें बनाने से बेहतर है कि हम उन हुक्मों को माने जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए नाज़िल फरमाए। तो अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, ये जो किताब है, ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ज़ालिका जो है ये वैसे इसमें इशारा बईद है,
تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ الکتاب عربی زبان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب، کسی چیز یا کسی اور جو کوئی ایسی چیز ہے اس کی بلندی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے دور کا اشارہ لایا جاتا ہے. تو فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور ریب جو ہے یہ ایسے شک کو کہتے ہیں جس کے اندر آدمی مضطرب رہے اور اس کے اندر ہلچل مچی ہو کہ یہ بات ایسے ہے کہ ویسے ہے. ٹھیک ہے جی. تو کفار مکہ کے اعتراضات مختلف قسم تھے قرآن مجید کے بارے میں. قیامت کے بارے میں بھی ان کے مختلف قسم کے خیالات تھے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. جب قرآن نازل ہوا تو اس کے بارے میں بھی کافروں کے مختلف خیالات تھے. آپ پڑھ چکے ہیں قرآن مجید کے اندر. کوئی کہتا تھا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، اللہ فرماتا ہے وما هو بقول شاعر. کوئی کہتا تھا یہ کاہن کا کلام ہے، اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی. کوئی کہتا تھا کہ یہ مجنون، کوئی کہتا تھا یہ پرانی اساطیر الاولین، پرانی باتیں. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ دوسرے علماء سے اس کو سیکھا جاتا ہے اور آپ اس کو آگے پیش کر دیتے. تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایسی بات موجود نہیں تھی، کیونکہ قرآن جو دعوت پیش کر رہا تھا بالکل واضح تھی. اور یہ بات ان کو بھی علم تھی، ان کی بھی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں جنہوں نے اس نظریے کے اندر بار بار انسانوں کو یاد دہانی کروائی ہے کہ آخرت آئے گی، اللہ تمہارا امتحان لے گا، اللہ تمہارا قیامت والے دن کھڑا کر کے تم سے ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھے گا جن چیزوں کا تم نے جواب دینا ہے، اس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے. اور وہ تمام لوگ متفقہ طور پر ایماندار سمجھے جاتے ہیں آج بھی، اور وہ صاحب گروہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو. لہٰذا قرآن مجید کے بارے میں جو ان کو اضطراب تھا وہ صرف یہ تھا کہ قرآن کی دعوت جو کہ بالکل سلیس ہے، سادہ ہے، طبیعت اور انسان کی سوچ کے بالکل عین مطابق ہے. اور خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز، اس کے اندر آپ اگر امتحانی سسٹم کو نکال دیں تو بتائیے کیا باقی بچے گا. ہاں جی، آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول اور کالج میں امتحان ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ جی بالکل ہونے چاہیے، ادروائز کوئی ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے سر. آپ دیکھیے، اور یہ ہماری کلاس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہم نے آج کل نا یہ جو باہر اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے نا لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکے. صاف ظاہر ہے کہ دنیاوی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ دیر مسٹ بی سم باؤنڈری، کچھ ایسا دن ہونا چاہیے جس دن ہار جیت کا دن ہو، کچھ لوگ جو ہیں وہ مسکرا رہے ہوں، کچھ لوگ جو ہیں پریشان ہوں. اور صاف ظاہر ہے تمام اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کلاس میں بیٹھے ہوئے برابر ہوتے ہیں، ٹیچر سب کو برابر چیزیں دیتا ہے، برابر گائیڈ کرتا ہے. لیکن جس دن پیپر ہوتا ہے اس دن لوگوں کے درجات ڈفرنٹ ہوتے ہیں، کوئی فرسٹ آ جاتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ عقلی دلیل بھی کافی ہے کہ دنیا اگر اللہ نے بنائی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن ایک کو دوبارہ قائم کرے گا. اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جو سات ہے، سا کہتے ہیں قیامت، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو ضرور زندہ کرے گا، مردوں کو اللہ ضرور زندہ کرے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ حساب لے گا قیامت والے دن تم سب کو کھڑا کر کے. اور آپ کو معلوم ہوگا اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ قیامت والے دن کو ذالک یوم التغابن، اور تغابن غبن سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہار اور جیت. اور آپ یاد رکھیے دنیا میں ہار اور جیت نہیں ہے. دنیا میں جو ہار جیت ہے یہ دنیاوی معاملات میں، یہ ہار جیت اصل ہے ہی نہیں. اصل ہار جیت تب بنے گی جب قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور اس کے بعد حساب کرے گا. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا اور تمہیں سوال پوچھا جائے گا کس کے بارے میں؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا. تو فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ بڑے کو بھی سمجھ آتی ہے، عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے، تو کوئی شک نہیں ہے. اور خداً یہ ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے. تو یہ اصطلاح ہے، یہ قرآن مجید کی مستقل اصطلاح ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تقوی اور پرہیزگاری، تقوی دو طرح کا ہے، ایک کو کہتے ہیں مادی تقوی اور ایک کو کہتے ہیں اسپرچل یا روحانی تقوی. آپ کو معلوم ہے آپ دو چیزوں سے بنے ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ہاں جی، ڈو یو ایگری کہ آپ کے اندر جسم اور روح دونوں چیزیں موجود ہیں؟ جی یس سر.
آپ اس کو دنیاوی طور پہ دیکھ سکتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، اس کے 2 پہیے ہیں، وہ دونوں پہیے چلتے ہیں تو بائک چلتی ہے، ایک آپ نکال کے رکھتے ہیں تو وہ نہیں چلے. اسی طرح آپ جانتے ہیں جسم اور روح کا مرکب ہے انسان. اگر جسم ہو روح نہ ہو تو بیکار ہے، اور اگر روح ہو جسم نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا، ہمارے جسم جو ہے وہ یہاں اللہ نے مٹی سے تخلیق کی ہے، اور اسی لیے روح کی خوراک آسمان سے آئی ہے، جسم کی خوراک زمین سے نکلی ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں، جسم کی خوراک ساری وہ زمین سے آئی ہے، مٹی سے نکلی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. دودھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مٹی سے نکلتا ہے. گائے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے گھاس پھوس کھاتی ہے، وہ مٹی سے نکلتی ہے. انڈائریکٹلی ساری چیزیں مٹی سے نکلتی، کچھ ڈائریکٹلی نکل رہی ہیں، کچھ انڈائریکٹلی. چاول ہو گیا، کپاس ہو گئی، گنا ہو گیا، یہ تمام جتنی چیزیں مٹی سے نکلتی ہیں. اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور یہ آیت اس سے ملتی جلتی آیت تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں نکالا، اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اسی مٹی سے دوبارہ نکال لیں گے. تو اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین میں ایک تقویٰ مادی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سے کوئی شخص ہوش کے اندر ہو کیا چھت سے چھلانگ لگائے گا جو چھت 200-300 فٹ اونچی ہو؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں. بالکل بھی کوئی نہیں. مطلب ہاں، صحیح step تو نہیں. یہ وہی تقویٰ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے ہر انسان کو نا تقویٰ سکھایا ہوا ہے. ان پڑھ ہو، 5ویں کلاس کا پڑھا ہوا ہو، 10ویں کلاس پڑھا ہوا ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، کوئی آدمی جان بوجھ کے زہر نہیں کھائے گا، اس کو پتہ ہے زہر کھاتے میری ہلاکت ہو جائے گی. کوئی آدمی باسی کھانا نہیں کھائے گا، کھانے میں سے حتیٰ کہ بو آ رہی ہو تو نہیں کھائے گا. یہ تقویٰ ہمارے اندر موجود ہے، اور اس تقوی کو ہم اس لیے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں دنیا سے محبت ہے. تو جس آدمی کو آخرت سے محبت ہے وہ روحانی تقوی کا متلاشی ہوتا ہے، وہ اس کو اختیار کرتا ہے. اور روحانی تقوی کیا ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہو کہ انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اور کیا ہے؟ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کی راز سے بھی واقف ہے، آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے. تو تقویٰ اور پرہیزگاری اس طرح بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہو، اللہ کے اوامر، اللہ کے حکموں کو بآدمی بجا لائے، اور اللہ جس سے منع کرے اس سے رک جائے. اللہ فرماتا ہے پہلی اس کی صفت کیا ہے پرہیزگاروں کی؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب کیا چیز ہے؟ چھپی ہوئی چیز. اب آپ کو نہیں پتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، آپ کو نہیں پتا کل کیا ہوگا، آپ کو نہیں پتا 10 دن بعد کیا ہوگا، آپ کو اپنی پیدائش سے بارے نہیں پتا، پیدائش سے پہلے کیا ہوا نہیں پتا، حتیٰ کہ ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر نہیں پتا کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم کس طرح وہاں رہے اور کس طرح ہم وہاں سے خوراک لیتے رہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض چیزیں غیب رکھ دی ہیں دنیاوی طور پر بھی. آسمان آپ کو نظر آتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. اس طرح فرمایا اذا السماء انفطرت، اس طرح اذا السماء انشقت. اس طرح فرمایا قرآن مجید کے اندر آسمان کے بارے میں کہ وہ فہی یومئذ واہیہ. یہ ساری چیزیں آسمان کے بارے میں موجود ہے، لیکن آسمان سے اوپر کیا ہے آپ کو علم نہیں ہے. اسی طرح قبر کے بعد کیا ہے، قیامت کے بعد کیا ہے، حشر کے بعد کیا ہے، یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے غیب پر اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر نشانی موجود ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ذات یہ نشانیاں دکھا سکتی ہے وہ قیامت کو بھی قائم کر سکتی ہے. اچھا، اس میں اب ہم ظاہری طور پر ایک اور چیز بھی سمجھ سکتے ہیں. جس طرح ہمیں بعض چیزوں کے بارے میں پرومس کر لیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں سرکاری ملازموں سے پرومس ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ جب وہ 30 سال کی ملازمت پوری کریں گے انہیں کیا ملے گا؟ ہاں جی، بتا سکتے ہیں کوئی؟ گریجویٹی ملے گی. گریجویٹی. آپ گریجویٹی لیں گے، آپ پروویڈنٹ فنڈ لیں گے، حتیٰ کہ آپ پینشن ملے گی. اب اس کو پینشن نظر، ملے گی. ہاں بالکل، ان کو اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ یقین کر لیتا ہے کہ جی وہ گورنمنٹ کی بات میں یقین کر لیتا ہے کہ یہ کچھ دے گی 30 سال کے بعد. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ خالق کی بات میں یقین نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ دے گا قیامت والے دن؟ کرنا چاہیے، بالکل کرنا ہے، بلکہ زیادہ کرنا چاہیے. زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی بات ختم کی، فرمایا کانا سعیکم مشکورا. سورہ دہر میں جو رکوع ختم ہوتا ہے پہلا، اس کی آخری آیت ہے کانا سعیکم مشکورا. فرمایا جو تمہاری محنت ہے، جو آپ خواتین اور مرد اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں
اور قرآن مجید کے لیے آپ نے اپنی مصروفیات کو ایک طرف کیا ہوا ہے، صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا مادی فائدہ شاید نہ ہو، آپ کو اس کے پیسے نہ ملے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو بھی چیز فائدے والی ہے وہ صرف پیسے میں یا کھیتیوں میں یا گاڑیوں میں یا بنگلوں میں نہیں چھپی ہوئی. آخر سکون اور اطمینان بھی کسی چیز کا نام ہے. کیا خیال ہے جی، سکون اور اطمینان کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ سب سے امپورٹنٹ یہی ہے، سب سے سکون اور بالکل اطمینان. ماشاءاللہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو سکون اور اطمینان بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. تو آپ کو پتا ہے اگر آپ کو سکون اور اطمینان بغیر پیسے کے مل جائے، پیسے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ آپ پیسہ کما اس لیے نہیں ظاہری طور پر کہ مجھے سکون ملے. تو آپ کو پتا ہے جب قرآن آدمی پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر سکینت کو نازل فرماتا ہے، سکون کو نازل فرماتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. دنیا کا ہر شخص زیادتی کو پسند کرتا ہے بعض کاموں میں، اور زیادتی کو نہیں پسند کرتا بعض کاموں میں. کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کی شوگر میں یا اس کے بلڈ پریشر میں زیادتی ہو جائے؟ جی نہیں چاہے گا. اور کیا ہر شخص چاہے گا کہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ جی سر، سبھی جی سر. آپ دیکھیں آپ چاہتے ہیں اضافہ ہو، بعض میں چاہتے ہیں اب اضافہ نہ ہو، یہ تو انسان کی فطرت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب تم قرآن پڑھتے ہو. تو آپ نے ایمان لانا ہے غیب پر. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں شیطان شک پیدا کرتا ہے تمہیں کیا ملا، تو آپ نے اسے کہنا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ مجھے ملے گا. مجھے غیب پر ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مجھے وہاں سے دیکھ رہا ہے وہ مجھے اس پر دینے پر بھی قادر ہے. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں دنیاوی طور پہ کئی چیزیں، ہوا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہو جاتی ہے. اس طرح ہی آپ کے موبائل کے سگنل ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے لیکن محسوس ہو جاتے ہیں. اس طرح ہی آپ جاتے ہیں یہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے، وہاں پر آپ بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں میں نے لیبارٹری سے پتہ کروایا میرے اندر اتنے پلیٹلیٹس ہیں، میرے اندر اتنے ہیموگلوبن ہے، میرا اتنا WBC ہے، میرے اتنے سارے جو کاؤنٹ ہوتا ہے CBC کاؤنٹ ہے. آپ بڑے یقین سے کہتے ہیں اور بڑا اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو ڈالتے ہیں کہ میں نے اب یہ کھانا یہ نہیں کھانا. تو غیب پر ایمان اصل چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ نے نفی کی تھی اسی چیز کی. فرمایا وہ کیا کہتے تھے حتی نر اللہ جہرتن فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون. فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا دوسری نشانی ان کی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اور نماز کس طرح قائم کرتے ہیں؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی. یہ ان کی طرف سے جس طرح نماز آئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے کئی آیات سے، اور نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہوتا ہے الصلوات الخمس، یہ 5 نمازیں جو آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے دوران ادا کرتے ہیں، جس میں 17 رکعات ہے فرض. 17 رکعت 2 آپ کے پاس فجر کی ہیں، 4 آپ کے پاس ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، یہ 10 ہو گئی. 3 مغرب کی ہیں 13 ہوگی، اور 4 عشاء کی ہیں 17. یہ 17 رکعات دن میں پڑھنا ضروری ہے، ایک دن اور ایک رات. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا، جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں پانی کی 2 فارم بڑی مشہور ہے، ایک برف بن جاتا ہے پانی جب فریز ہوتا ہے، اور ایک وہ بھاپ بن جاتا ہے جب اس کو آپ بوائل کرتے ہیں. جی ایسا ہی ہے جی. یس سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسی طرح آپ کو پتا ہے کاربن کی، آپ کو پتا آئسوٹاپس ہوتے ہیں، یہ کاربن، یہ کوئلہ بھی کاربن کی شکل ہے. اس طرح آپ ہائیڈرو کاربن پڑھتے ہیں جی، یہ اپنا کاربن اور ہائیڈروجن سے بنی آپ کی میتھین گیس ہے جو قدرتی گیس کے طور پہ آپ یوز کرتے ہیں. آپ اسی طرح جس طرح ڈفرینٹ فارمز ہیں، ایگزیکٹلی آپ کا رزق بھی ڈفرینٹ فارمز میں ہے. ایک آدمی کو اللہ نے سکون دے دیا، ایک کو اللہ نے اطمینان دے دیا، ایک کو اللہ نے صحت دے دی، ایک کو اللہ نے تندرستی دے دی، ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی اولاد سے نواز دیا. اور آپ کو معلوم ہے ایک آدمی کو اللہ نے اچھے ہیومن ریسورسز دے دیے. اور آپ سب کو ماننا پڑے گا کہ اچھے ہیومن ریسورسز، کہ آپ کے رشتہ دار اچھے ہوں، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اچھے ہوں، آپ کے والدین اچھے ہوں، اگر کوئی خاتون ہے اس کا خامد اچھا ہو، خامد ہے اس کی بیوی اچھی ہو. آپ کو پتہ ہے سسٹم کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہیومن ریسورسز کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہیومن ریسورسز بہت امپورٹنٹ ہے پیسے کی نسبت. یس سر، یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے پیسے کی نسبت سے. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی ہم نے رزق دیا اس کو، چاہے جوانی دی ہے، چاہے صحت دی ہے، چاہے اسے مال دیا ہے، چاہے اسے سکون دیا ہے، تاکہ وہ مشورہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، لوگوں کو مشورہ دے دیتا ہے، علم سکھا دیتا ہے، یہ تمام چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ہم نے مال دیا ہو تو مما رزقناہم ينفقون، تو اس میں سے خرچ کرتا ہے.
تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آدمی خرچ کرتا ہے تو یہ بڑھتی ہیں. جب آپ علم کو خرچ کرتے ہیں علم بڑھتا ہے. آپ کو معلوم ہے اسٹوڈنٹ جب سوال پوچھتے ہیں تو استاد کا علم بڑھتا ہے. وہ بعد میں کلاس لینے کے بعد کتابیں نکالتا ہے, پڑھتا ہے کہ مجھ سے اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا ہے تو میں اس کو جواب دینا ضروری ہے تو میں اس کو پڑھوں. اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ, اس سے کیا مراد ہے, چھوٹی سے ایسے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین دوسرے لوگوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہے کہ آپ اپنے حصے میں سے دوسروں کو دیں, اور اس سے بڑا کوئی دین اور نہیں ہے. اور اس سے وہ ساری باتیں رد ہو جاتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا مذہب ہے یا دہشت گردی والا دین ہے یا قتل کرنے والا دین ہے. اسلام تو مما رزقناہم ينفقون, یہ تو ایک معاشرہ سکھاتا ہے کہ آپ نے جو کھانا ہے دوسرے کو بھی کھلانا ہے, آپ کے پاس جو نعمت موجود ہے آپ نے دوسرے کے ساتھ بھی تقسیم کرنی ہے. اور اگر آپ بہت اچھا ڈویژن کرنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ عطا کرنے والا ہوگا. جتنا زیادہ آپ ڈیوائڈ کریں گے, جتنا زیادہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی نسبت سے آپ کو مزید عطا کرتا جائے گا. قرآن مجید کے اندر آیتیں موجود ہیں, فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں یقیناً بلا شک و شبہ بڑھاتا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, مگر اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. آپ کو پتہ ہے اسلام جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے. یا اللہ نے فرمایا ایمان والے ایمان لاتے ہیں کس پر, جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل ہوا. اس کا مطلب ہے اسلام کوئی ایسا جزوی دین نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جی جو میری طرف آیا اس کو مانو, جو پہلے نازل ہو اس کو نہ مانو. اسلام کہتا ہے کہ پہلی کتابیں جو اللہ نے نازل کی, پہلے صحیفے جو اللہ نے نازل فرمائے, چاہے موسیٰ علیہ السلام پر ہیں, چاہے عیسیٰ علیہ السلام پر ہیں, چاہے داؤد علیہ السلام پر ہیں, چاہے ابراہیم علیہ السلام پر ہیں, چاہے دوسرے رسولوں پر ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں قرآن بھی سچا ہے اور جو پہلی کتابیں تھی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف دین اسلام میں, آپ کو پتہ ہے یہودی سارے نبیوں کو مانتے ہیں, دو نبیوں کو نہیں مانتے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی جو ہیں وہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. کون سی قوم, کون سی امت ہے جو سارے نبیوں کو مانتی ہے؟ جی مسلمان ہیں. آپ خود فیصلہ کریں, خود فیصلہ کریں کون کھلے دل والا ہے, کون ہے کھلے دل والا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ لوگ. ہاں الحمدللہ, فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا, کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, فرمایا یہ جو رسول ہیں اللہ نے فضیلت دی ہے, لیکن مسلمان کا کام ہے تمام مسلمان ہر نبی کو تسلیم کریں. نہیں تسلیم کریں گے تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا, جو نبیوں میں فرق کرتا ہے, کسی نبی کو مانتا ہے کسی کو نہیں مانتا, تو صاف ظاہر ہے وہ تیار ہو جائے, وہ پکا کافر ہے. کافرون حقا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت عذاب رکھا ہوا ہے. اب اس کو آپ مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹ چھاپتی ہے, نوٹوں کی ڈینومینیشن ہوتی ہے. سب سے چھوٹا نوٹ ہوتا ہے 10 کا ہے, پھر 20 کا ہے, پھر 50 کا ہے, پھر 500 کا ہے, پھر 1000 کا ہے, پھر 5000 کا, 75 کا بھی نکلا ہے. آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے, آپ اگر کہتے ہیں کہ میں 10 کا لوں گا 20 کا نہیں لوں گا, بتائیے کیا ہو سکتا ہے, کیا پرابلم پیش آئے گی؟ جی پھر لوگ ہماری شاپ پہ آنا بند کر دیں گے, ہم سے چیزیں خریدنا بند کر دیں گے, کیونکہ ان کے پاس 20 کا نوٹ ہے, انہوں نے تو اس کو ہر حال میں چلانا ہے, استعمال کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور کیا ایسا ممکن ہے کہ گورنمنٹ بھی آپ پہ ریڈ کر دے کہ جو ہم نے 20 چھاپا ہوا تو تم وہ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں جی بالکل, قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اس معاملے میں. بالکل ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض نبی بھیجے, بعض رسول بھیجے, بعض نبیوں کو بھیجا ایک امت کی طرف, بعض اب ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت ہے, ایک ہی سن ہے, 100 میل 200 میل کے فاصلے پر کوئی اور نبی ہے, 100 میل کے فاصلے پر کوئی اور نبی ہے. اس طرح قرآن مجید سے واضح ہے, سورہ یاسین کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث, کہ ہم نے ایک بستی کی طرف 2 رسول بھیجے, وہ 2 کی بات انہوں نے نہیں مانی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تیسرا بھی بھیج دیا. اس طرح آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام عراق کی بستی میں ہے, رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اور تھوڑے فاصلے پر 500-600 کلومیٹر کے فاصلے پر جو سدوم کی بستی ہے وہ قوم لوط کی بستی ہے. تو لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نبی تھے. تیسری مثال آپ کو ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام, وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی دور کے نبی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام نبی اگر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں
تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی مسلمان رہے، ایماندار رہے، کہ چند نبیوں کو مانے اور چند کو انکار کر دے؟ بتائیے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہاں جی، اور آپ یہ ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں نا سر کہ دیکھیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں بالکل سٹارٹ میں مسلمانوں سے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے سب رسولوں کو ماننا ہے، سٹارٹ میں ہی کہہ دیا ہے مسلمانوں سے. جی بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آخری بات، اگلی بات کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم، اچھا آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو آخرت ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، اصل چیز ہی آخرت پر ایمان رکھنا ہے. اس کی وجہ الگ ہے، اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حواس خمسہ دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 سینسز دی، اللہ نے آپ کو عقل دی. اب یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے. آپ کی عقل جو ہے وہ، جو آپ کی عقل ہے سمجھے وہ ہیڈ ہے، اور اس کے ملازم ہے حواس خمسہ. آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ محسوس کرتے ہیں، زبان ٹچ کر کے بتاتی ہے گرم ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اس طرح ساری چیزیں. تو آپ کو پتا ہے مادی دنیا کو ماننا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز موجود ہے، آپ کہیں گے یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ اے سی چل رہا ہے، کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے. اصل کمال یہ ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے اور آپ پھر یقین کریں کہ میں اس لیے مانتی ہوں یا میں اس لیے مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے. یہ اصل ایمان یہ ہے. تو اصل ایمان قائم ہوتا ہے جب آدمی کا آخرت پر ایمان ہو. اس لیے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون. بعض مفسرین نے اس کو جو آیت ہے نا سورہ تبارک الذی کی، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. ایک تناظر تو وہ یہ لیتے ہیں کہ آدمی پہلے مردہ تھا، اللہ نے اس کو طاقت دی، زندہ کر دیا. اور ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے موت کا پہلے ذکر کیا ہے، حیات کا بعد میں ذکر کیا ہے، کہ تم حیات سے زیادہ جو تمہیں ہم نے دنیاوی طور پر دی ہوئی ہے اس سے زیادہ یقین کرو کہ مجھے موت آگے رہے گی. اور اگر موت آگے رہے گی تو آخرت تو قائم ہونی ہے. اور وہ آخرت کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ. نہ صرف وہ بہتر ہے بلکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. آپ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا. یہ آپ جانتے ہیں ساری دنیا میں معروف ہے. آپ کام کرتے ہیں، آپ 6 مہینے کی کلاسیں لیتے ہیں، بعد میں آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے. آپ 2 سال پڑھتے ہیں، آپ کو ڈگری ملتی ہے. اب آگے اللہ نے ڈگری دے دی. اس ڈگری کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے، سورۃ فاتح میں آپ نے پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، مرتے دم تک سیدھے راستے پر قائم رکھ. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کام انہوں نے کر لیے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ عقل ہے، چاہے وہ تندرستی، جو بھی چیز ان کو دی ہے. اور یہ پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وحی پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اس کی گواہی دے دینا، اور اس کے بعد اپنے عمل سے ثابت کر دینا کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، ان چیزوں کو میں دل میں رکھے ہوئے ہوں، میں اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہوں. یہ بات ضرور ذہن نشین کر لیں کہ 3 چیزوں سے انسان کا ایمان بنتا ہے. زبان سے تصدیق کرے، دل میں اس پر یقین رکھے، اور اپنے اعضاء، اپنے جوارے، اپنے باڈی پارٹس کے ساتھ بتائے کہ میں مسلمان ہوں. اب اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اللہ اکبر. وہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا. سورہ بقرہ بھی آپ پڑھیں گے آگے تو اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے، شرط لگائیے میری طرف سے، اس کا مطلب ہے ہدایت کا کوئی تصور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہو وہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت کے بارے میں اللہ نے شرط لگائی ہے منی، میری طرف سے. اور یہ منی کو یوں سمجھ سکتے ہیں آپ جس طرح آپ مونوگرام دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کپڑا گل احمد کا ہے یا سیفائر کا ہے یا یہ موبائل جو ہے وہ سامسنگ کا ہے، تو مجھے اس کا پرنٹ دکھاؤ، اس کا نام لکھا ہوا دکھاؤ کہ یہ اس کا ہے. تو بالکل اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت کے اوپر. اور یہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری طرف سے جو ہدایت آئے گی. اب آپ پڑھ رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو ہدایت میری طرف سے آئے گی. اور تمام اسٹوڈنٹس اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جو میری طرف سے آئے گی. صاف ظاہر ہے کہ ہر ارے گہرے کی طرف سے کوئی چیز آئے تو آپ بھی بڑا دھیان رکھتے دنیاوی طور پر. اور اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو اس ایگزامپل کا کہ اگر کوئی آدمی سادہ کپڑوں میں آپ کی گاڑی کو روکے اور آپ سے کہے کاغذات دکھاؤ، اور وہ سادہ کپڑے میں ہو، تو آپ اسے لڑیں گے، جھگڑیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھا پائی ہو جائے گا، تم کون ہوتے ہو میری گاڑی کو روکنے والے. لیکن اگر وہی آدمی پولیس کی، ٹریفک پولیس کی یونیفارم میں ہو، یا دوسری پولیس کی یونیفارم میں ہو، یا آرمی کی یونیفارم میں ہو، بتائیے آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ سر ہم اس کی بات مان لیں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟
اس لیے کہ وہ اس کے پاس رائٹ ہے. رائٹ ہے، اس کو یعنی کہ اتھارٹی موجود ہے. اللہ نے یہ بڑی اہم بات ہے، یہ آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. منی ہدن، اللہ نے شرط لگائی ہے جو میری طرف سے آئے گی اس کی یہ پیروی کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان لوگوں پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل کی دنیا کے بلکہ ہر دور میں دنیا کے دو بڑے مسئلے رہے ہیں، ایک خوف اور ایک غم. ایگری کرتے ہیں جی آپ؟ ہاں جی، آپ کو اس بات پہ اتفاق ہے کہ دنیا میں دو ہی مسئلے رہے ہیں، یا آدمی خوف سے مر گیا ہے یا وہ غم سے مر گیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی کلاس. ٹھیک ہے سر. یس سر. بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری ہدایت پر رہو گے تو نہ تمہیں خوف یس سر ہوگا، ایسے ہی ہے. نہ تمہیں خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کا مطلب اچھا اب یہاں پھر وہی بات ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کو یہ نا یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نا ڈفرینس ہوتا ہے ہیبیٹیٹ کا. ایک چیز جو میرے لیے اچھی ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، ایک چیز جو آپ کے لیے اچھی ہو میرے لیے اچھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے مچھلی وہ پانی میں زندہ رہتی ہے، اگر آپ مچھلی کو پانی میں زندہ دیکھ کر اور اس کو اندازہ لگا کہ مچھلی پانی میں بہت خوش ہے، بہت ہیپی ہے اور بہت یہ تیزی سے موو کر رہی ہے، تو آپ اگر یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بھی پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہوں اور میں بھی اس طرح خوش رہوں گا جس طرح مچھلی خوش ہے، تو بتائیے ہماری یہ سوچ درست ہوگی؟ اللہ جی. نو سر. نو بالکل سر. بھی. اور اب دوسری مثال یہ ہے کہ اب اپنا سردیاں آنے والی ہیں، اب تقریباً آ چکی ہیں. آپ سارے لوگ اس وقت اپنے ہیٹروں کو نو صاف سر. کر رہے ہوں گے، اپنے کمروں کو گرمائش دینے کے لیے آپ بندوبست کر رہے ہوں گے کہ دسمبر اور جنوری کی سردیوں میں میں اپنے لیے ہیٹر کا بندوبست کروں. آپ کائنڈلی ایسا ایک کام کریں کہ ایک مچھلی کو آپ پانی سے نکالیں، اور آپ کو تو بہت مزہ آ رہا ہوگا ہیٹر میں بیٹھ کر کمرے میں، تو آپ اس مچھلی کو پانی سے نکال کے اپنے ساتھ بٹھا لیں اور آپ یوں ہی محسوس کریں کہ جس طرح مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس مچھلی کو بھی بڑا سکون ملے گا. تو بتائیے کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سر وہ تو فوراً مر جائے گی مر جائے گی سر. آپ دیکھیں بالکل، اگر کوئی آدمی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنا کوئی علیحدہ ایٹماسفیئر بنا لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں زندہ رہوں اور میں سکون سے رہوں گا، تو اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہدایت رکھی ہے اس کے اندر ایک ڈفرینس رکھ دیا ہے. جو چیز ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے ہمیں اسی میں سکون ملے گا، اس کے علاوہ اس کی اپوزٹ چیز میں سکون نہیں مل سکتا، اور ہم اسی طرح ہی بے چین اور بے قرار رہیں گے حتیٰ کہ مر جائیں گے. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ مچھلی جو ہے وہ اگر پانی سے نکال لی جائے اور بہترین ٹیمپریچر کے گرم کمرے میں جو دسمبر اور جنوری کا کمرہ ہوتا ہے اس میں رکھ دی جائے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ول بیکم ڈیڈ. تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہدایت پر ہیں جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہیں اصل فلاح پانے والے، کامیاب. اور آپ کو پتہ ہے فلاح کا تعلق، جس طرح بعض چیزوں کا تعلق وہ ایک سٹیپ کے بعد ہوتا ہے، جیسے کفن ہے، قبر ہے، کفن، قبر، جنازہ، یہ تمام چیزیں کب آتی ہیں؟ کوئی آدمی زندگی میں ان کی بات نہیں کرتا، ان کی بات تب ہوتی ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جائے. تو یاد رکھیے فلاح کا تعلق زندگی کے ساتھ نہیں ہے، حیات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. اس کا کوئی تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. اس طرح آپ آواز سنتے ہیں حیا علی الفلاح. اب حیا علی الفلاح کی آواز سن کر کیا آپ کو حکم ہے کہ آپ کاروبار بند کر دیں؟ کیا آپ کو حکم ہے کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کو بند کر دیں؟ کیا آپ کو حکم ہے کہ اگر آپ سودے بازی کر رہے ہیں تو اس کو بھی بند کر دیں؟ جس طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اب آپ کو معلوم ہے اگر کوئی آدمی نماز کے لیے نہیں جاتا، جمعے کے لیے نہیں جاتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، وہ قرآن مجید کی روح سے کامیاب نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے وہاں جانا ہے، جہاں سے منع کر دے وہاں پر نہیں جانا.
अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है, अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, आप उनको डराएं या ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो ये छठी आयत है। इसको आयत का चूंकि ताल्लुक अगली आयत के साथ है, तो लिहाजा वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्लियर की जाएंगी। यहाँ तक अब हमारा आज का काम इतना ही है।